जनाब इंजीनियर इब्राहिम अंसारी साहब, डायरेक्टर इंटरप्राइज स्कूल, वो आए और हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप काफ़ी देर से आप बैठे हैं, बस थोड़ी देर खामोशी के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ थोड़ी देर और तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह आज का ये आपका प्रोग्राम बहुत ही कामयाब तरीन प्रोग्राम हुआ है, लेकिन थोड़ी देर और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। हर तरह की तारीफ़, तमाम किस्म की बड़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जितने भी इंसान और जिन्नात हैं उनके रुश्द व हिदायत के लिए भेजा। खुसूसन दरूद व सलाम हो खातिमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का ये मौका है कि तालीम के उन्वान पर और मेयारी तालीम के उन्वान पर आज आपका ये सेमिनार माशाअल्लाह ये मुनक़्क़द हुआ है। यकीन जानिए, जब एक यहाँ पे बच्ची नात पढ़ रही थी तो मेरा अपना मदरसा का ज़माना याद आ गया। मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ और अप टू 5th क्लास मैं मदरसे में ही पढ़ा। मेरे वालिद मोहतरम एक टीचर थे और वहाँ हमारे यहाँ ट्रेंड था उस ज़माने में कि बच्चे पहले मदरसे जाते थे, बाद में वो डायरेक्ट 6ठी क्लास में एडमिशन लेते थे। मैं उसी ट्रेंड का एक हिस्सा हूँ। तो मैं स्कूल में डायरेक्टली 6th क्लास में आया और 5वीं क्लास तक तकरीबन, यानी जो 5वीं क्लास की उम्र होती है तब तक मैं मदरसे में पढ़ता रहा और उस मदरसे के अंदर उर्दू और कुरान की तालीम हासिल की। और उस मदरसे में ही जो हमारे मौल्लिम थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो वहाँ पे नात ख़ानी, हम्द और तकारीर के मुकाबले उस ज़माने में बहुत होते थे। आज तो शायद मदरसे का लोग कहते हैं कि इतना क्वालिटी नहीं है, लेकिन आज जो हमने देखा वो बच्ची इस मदरसे की है, शायद बेहतरीन उसने नात पढ़ी और मैं उसको सुनने में इतना ज़्यादा महव हो गया कि मैं अक्सर जब भी इस तरीके की नात सुनता हूँ मैं मोटिवेट करने के लिए ज़रूर इनाम देता हूँ। तो आज ये रह गया था, तो मेरी तरफ से 500 का इनाम है उस बच्चे के लिए, पहला मोटिवेशन। उसके बाद यहाँ मौजूद हैं तो वो ज़रूर लें, वरना अब्दुल राज़िक साहब के पास बड़े अब्बू हैं माशाअल्लाह। हाँ, तो मैं ज़रूर उनको देखना चाहूँगा। आप ज़रूर आएँ। ये देखिए, आज के डेट में तालीम का कोई दायरा नहीं है, तालीम का कोई दायरा नहीं है। तालीम का दायरा बहुत वसी है। हर आदमी किसी न किसी चीज़ में अपना कैरियर बना रहा है। हाँ भाई,
اگر وہ بچی سن رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی کم ہے یہ بچی کے حوصلہ افزائی کے لیے، لیکن میں ساتھ کے ساتھ میں یہ بھی آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس بچی کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین آواز دی ہے اسے، اور آواز کے ساتھ ساتھ اس کا جو لہجہ تھا بہت ہی بہترین تھا ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ اب میں مخاطب ہوں آج جو بیٹھے ہیں، جو پیرنٹس بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، میں نے 9 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑا۔ آپ یقین جانیے، جب میں 9 سال کا تھا تو میرا 5 سال بڑھا کر مجھے 10th کا ایگزام دلوایا گیا، اور ہمارے جو پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز صبح فجر سے پہلے اٹھنا ہے۔ میں صبح سے شروعات کر رہا ہوں کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، نیند تمہیں پیار ہے۔ میں والدین سے مخاطب ہوں کہ آج ہم والدین اپنے بچوں کو کتنا فکر کرتے ہیں صبح سویرے اٹھانے کے لیے، کتنی فکر کرتے ہیں، اور خود کتنا فکر کرتے ہیں کہ ہم صبح جلدی اٹھ جائیں۔ یقین جانیے، جب میں علی گڑھ یونیورسٹی جب پڑھنے گیا 11th اور 12th کے لیے، تو میں سرکاری اسکول سے پڑھنے کے بعد ہندی میڈیم سے علی گڑھ میں ٹوٹلی انگلش میڈیم تھا، اور میں تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت مشکل سے 11th پاس کیا، اس کے بعد 12th میں میتھمیٹکس میں پھر بھی بیک ہو گیا، حالانکہ اپنے زمانے میں 10th کلاس میں 2nd ٹاپر تھا اپنے اسکول میں، لیکن وہاں پہ ہمارے والد محترم نے ہمیشہ خود احتسابی سکھایا تھا، غور و فکر کرو، اگر کسی چیز میں ناکام ہوتے ہو تو غور و فکر کرو، سوچو کیا وجہ رہی، کہاں دقت آئی۔ جب ہم نے اس پہ غور و فکر کیا تو پتہ یہ لگا کہ جب تک میں اپنے گھر میں والد محترم کے ساتھ تھا تو والد محترم نے ہمیں انگلی پکڑ کر ہر چیز سکھایا۔ وہ بہت ہی مشغول بزنس مین تھے، لیکن ہر روز شام میں ضرور ہمیں پڑھاتے تھے 2 گھنٹے، اور کبھی بھی جب ہم کھیلنے کے لیے بھی جاتے تو وہ پکڑ کر جو ایک دن پہلے پڑھاتے تھے وہ پہلے سنتے پھر کہیں جانے دیتے تھے۔ ہماری والدہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن ہمارے پڑھائی کے سارے انتظامات، کتابیں، کاپیاں، ہماری جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں تیار کرتی اور ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی۔ آج وہ ماحول کہاں ہے؟ آج وہ ماحول کہاں ہے؟ آج ہم معیاری تعلیم کی بات کر رہے ہیں، تعلیم تو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، آج ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، اور وہ جھگڑے کس بات کے لیے ہیں؟ غیر ضروری جھگڑے ہیں۔ والد کے پاس ٹائم نہیں ہے اور والدہ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک بچہ اسکول سے آ رہا ہے، اپنی باتوں کو شیئر کرنا چاہتا ہے، والد کہہ رہا ہے مجھے ٹائم نہیں ہے، مجھے کام پر جانا ہے، اپنی والدہ کو سنا دو۔ وہ بچہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے، والدہ کہتی ہے ارے ابھی بعد میں سن لیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ بچہ اسکول سے چل کر کتنے خواہشات لے کر آیا ہے، کتنا وہ اتاولا ہے اپنی باتوں کو سنانے کے لیے۔ ان کے والد نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کی والدہ نے ریجیکٹ کیا، اب وہ کہاں جائے گا؟ باہر جائے گا،
دوستوں میں جائے گا اور وہ دوست اسے کیا دیں گے؟ کیا اسے کوالٹی دیں گے؟ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے ڈر رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں کنسٹرکشن سے جب ایجوکیشن فیلڈ میں آیا تقریباً 100 سے زیادہ اسکول دیکھے اور اسکول کے حالات ایسے دیکھے کہ میں دلی کے ایک اسکول میں گیا. 9th اسٹینڈرڈ کا وہ کلاس چل رہا تھا وہ, اور ایک ساتھ بچے بچیاں موبائل پہ فلم دیکھ رہے تھے. میں اتنا زیادہ خوف زدہ ہوا ہوں پچھلے 5-6 سالوں میں کہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے اگر ہم فکر مند ہیں تو ایسا ادارہ کہاں ہے جہاں ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم اور تربیت دیا جا سکے. میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اور میں معافی کا طلبگار ہوں کہ جس قوم کے رہنماؤں نے تقریباً 1000 سال اس ہندوستان میں حکومت کی, لیکن قلعہ کے علاوہ آپ کے بارے میں ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچا. وہ قلعہ بناتے رہے. کاش کہ وہ کالجز, ہاسپٹلز, لائبریریز اور ہمارے جو فیوچر بنانے کے لیے وہ تمام چیزیں 80% جو پیچھے کی جو نسلیں ہیں وہ تقریباً تباہی کے کگار پر پہنچ چکی ہیں. آج ہم ایک نگیٹو سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 23 سال کا وقت دیا تھا, لیکن کام قیامت تک کے لیے دیا اور بتایا کہ اے نبی جی بتا دیجئے یہی میرا راستہ ہے. میں خدا کا ترجمانی کرتا ہوں یقین اور بصارت کے ساتھ, کانفیڈینس کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ. آج ہمارے پاس کانفیڈینس نہیں ہے. ایک بار ناکام ہوئے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمٹمنٹ کی مثال دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں, پھر میرے اندر جان ڈال دی جائے, پھر دوبارہ سے جہاد کروں, شہید کر دیا جاؤں. اس طریقے سے کئی بار دہرایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اخلاق کی بہترین تربیت کی تھی, بہترین تربیت کی. ایک یہودی کے گھر میں کھجور کا درخت تھا جو بہت ہی عمدہ کھجور تھا, لیکن اس کی ایک شاخ ایک صحابی کے گھر میں جاتا تھا اور اس میں کھجوریں جب بھی پھلتی تھیں تو وہ جو صحابی تھے ان کے بچے کھاتے تھے, لیکن وہ یہودی جا کر ان کے بچوں سے کھجوریں کھینچ لیتا تھا. اس کی شکایت وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے تو وہ یہودی بھی ساتھ میں تھا کہ اللہ کے رسول, ان کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی ایک شاخ ہمارے گھر میں آتی ہے, ہمارے بچے کھجوریں جب ان کی کھاتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کے منہ سے کھجوریں کھینچ لیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کہا کہ تم ایسا مت کرو, ایسا مت کرو, لیکن وہ نہیں مانا. ایک صحابی سن رہے تھے, وہ یہودی جب جانے لگا تو اس کے پیچھے دوڑ کر گئے اور اس صحابی نے پوچھا کہ بھائی کیا تم یہ کھجور کا درخت بیچتے ہو؟ بولا نہیں, میں نہیں بیچ رہا. تو صحابی کے پاس 600 درخت کے کھجور کا باغ تھا. انہوں نے کہا کہ کیا تم میرے باغ کے بدلے میں اپنے کھجور کا درخت بیچتے ہو؟ فوراً تیار ہو گئے. انہوں نے اس 600 اپنے 600 درخت والے باغ کے کھجور کو ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں فروخت کر دیا, دے دیا. یہودی کے ایک کھجور کا درخت
اپنے 600 کھجوروں والے درخت کے بدلے میں ریپلیس کر لیا. کس لیے؟ تاکہ ہمارا جو بھائی ہے، جو درخت کے جو کھجوریں کھا رہا ہے اور یہ چھین رہا ہے، وہ یہ کام کو نہ کر سکے. میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، آج ہمارے وہ جذبات کہاں ہیں؟ آج تو ہم بہت دور نکلتے ہوئے جا رہے ہیں. آج ہمارے والدین کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے، وہ کتنے سال کا ہو گیا، یہ بھی نہیں پتا. اور بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا پڑھوں گا تو کیا بنوں گا، کیا پڑھوں گا تو کیا بنوں گا. پیارے بچوں، بزدل نہیں بننا ہے، بزدل نہیں بننا ہے. بزدلی ہمیشہ ناکام بناتی ہے. بزدلی ہمیشہ ناکام بناتی ہے. آپس میں متحد ہونا ہے، آپس میں متحد ہونا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ فرد قائم رفض ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد ملت قوم سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، دریا کے باہر کچھ نہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ کے ذریعے آپ تک پہنچا ہوں، اور آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ اس بات پر کافی محنت کر رہی ہے کہ اسکول تو کھل رہے ہیں، لیکن ان اسکولوں کے اندر کوالٹی کیسے دیا جائے. اب ہمیں کوالٹی ٹھیک کرنی ہے اور اس اسکول کے اندر تربیت دینی ہے. آج ماحول یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہمیں تو اسے نہلانا بھی نہیں آتا. ہم میں سے تقریباً 90% ایسے لوگ ہوں گے جن کو جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. حالانکہ ہم نے سائنس اور انگلش اور جغرافی کی بہت موٹی موٹی کتابیں یاد کر لیا ہے. اصل جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ تو اونٹ پہ غور و فکر کرو. کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے آسمان کو بلند کیا؟ اپنا آبجیکٹو آسمان کی بلندیوں کی طرح بناؤ. ٹارگیٹ بنائیے. ٹارگیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ بہت چھوٹا ٹارگیٹ بناتے ہیں. جب ہمارا ٹارگیٹ ہی میٹرک کرنا ہوگا تو گریجویشن کیسے کریں گے؟ سوچو تو صحیح. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنا جو نسل العین ہے، اپنا آبجیکٹو ہے، وہ آسمان کی بلندیوں کی طرح بناؤ. اور تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے پہاڑ کو زمین میں کیسے گاڑ دیا، اور زمین کو تمہارے لیے کیسا ہموار بنا دیا، نرم بنا دیا. تم چلتے ہو، پھرتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کہ ہمیں بھی نرم بننا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے. بہرحال رات کافی ہو چکی ہے. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے کہ اس کا سایہ، کہ اس پیڑ کا سایہ ہم